बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना बिल क़ासिर मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन मुहतरम, इस सिलसिले की आज तीसरी और आखिरी नशिस्त के जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िक्र मुस्लिम पर सियासत के असरात के उन्वान से, कि जो तारीख़ में सियासत होती रही है ख़त्मी मरतबत के बाद से लेके और आज तक, उसके एक मुसलमान की फ़िक्र पर क्या असरात हुए। इसमें सिर्फ़ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है। कल हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सहाबा और सहाबा की जो पहचान है और सहाबा का जो मकाम है वो बहुत बुलंद है, लेकिन क्योंकि कुरान मजीद में लफ्ज़ सहाबी नहीं आया और सहाबी एक महदूद मुद्दत के रहने वाले लोगों के लिए है, तो उन लोगों और फिर जितने भी इस्लामी माशरे में मसाइल हैं वो उस ज़माने ही के मसाइल हैं कि जो आज भी हम अगर देख रहे हैं तो वो उसी ज़माने से रिलेट करते हैं कि जो कि रसूल के बाद, रसूल की ज़िंदगी के लोगों का या रसूल के बाद के लोगों का था। यानी कि एक बहुत लिमिटेड स्कोप के लोगों के बारे में तमाम मसाइल हैं कि जिसकी वजह से आपस के इख्तलाफात बढ़े, सियासत हुई, लोगों ने एक गलत तसव्वुरात पेश करने एक दूसरे के बारे में शुरू किए। तो कल हम यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे थे कि क्यों ना हम सहाबियत के साथ साथ चलें। ठीक है, हम नासरीन इस्लाम का ज़िक्र करें कि नासरीन ख़त्मी मरतबत का ज़िक्र करें। तो इस ज़ैल में हमने कल ये एक रूल तय किया था कि नासरीन की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा पड़ती है जहाँ पर मुश्किलात ज़्यादा हों, और वहाँ कल हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि जो मक्के की ज़िंदगी है ख़त्मी मरतबत को ज़्यादा मसाइल वहाँ पर आए, इसलिए कि मुश्किल दौर में लोगों का साथ निकलना बड़ा मुश्किल होता है कि जब मुश्किलात आ रही हों तो कम कम लोग ही निकलते हैं, और जब अच्छा ज़माना आ जाता है तो हर शख्स कहता है या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर, या रसूल अल्लाह मेरे लायक जो भी काम हो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे बताइए। लेकिन असल टेस्ट जो होता है वो मुश्किल वक्त ही में होता है। तो कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि शैब अबी तालिब के अंदर, शैब अबी तालिब ने तकरीबन 4 साल, 3.5 साल जब ख़त्मी मरतबत रहे थे, तो उस ज़माने में जितने नासरीन थे वो लिमिटेड ही थे, वो बहुत कम लोग थे, और बनी जनाब अबू तालिब और चंद लोग के थे। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जिसमें तारीख़ ने उलझनें क्रिएट की कि आखिर शैब अबी तालिब के दौर में, शैब अबी तालिब के दौर में बाकी लोग भी तो मुसलमान थे, बाकी बड़े जय्यद मुसलमान उस वक्त थे, उन लोगों ने क्यों मदद नहीं की। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, और सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि जिससे इख्तलाफ को हवा दी जाती है कि आखिर ये क्या वजह हुई कि नबी के जाने के फ़ौरन बाद ही ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा उभर कर क्यों सामने आए। तो अब अगर इस ज़मन में हम देखें तो थोड़ा सा हमें तारीख़ी पहलू में जाकर देखना पड़ेगा कि वो लोग कि जो कि बड़े जय्यद मुसलमान थे, जय्यद शख्सियात थीं, बड़ी कदावर शख्सियात थीं उस वक्त भी और बाद में भी, जब मदीना आ गए हैं उस वक्त भी बड़ी जय्यद शख्सियात थीं कि जो मुसलमान थे लेकिन शैब अबी तालिब में वो उस तरह नुसरत नहीं कर सके। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह देखने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मक्के के डायनामिक्स क्या थे। अब सरज़मीन हिजाज़ उस ज़माने में कोई डॉक्यूमेंटेड हुकूमत नहीं थी, वहाँ पे कोई कानून नहीं था, कोई आइन नहीं था कि जिसके तहत लोग ज़िंदगी गुजारते थे। तो वहाँ पर सिर्फ कबाइल थे, हर कबीला एक मुश्तमिल होता था चंद लोगों के ऊपर, एक टेरिटरी के ऊपर लोगों का कबीला होता था। तो
تو وہ قبیلہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، اور وہ قبیلہ اتنا زیادہ انفلوئنشل تھا اپنے لوگوں کے اوپر کہ تمام اس قبیلے کے لوگ کچھ سوچ ہی نہیں رکھ سکتے تھے اگر قبیلے سے کوئی بغاوت کرنی پڑے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو قبیلہ وہاں پر تھا، جو قبیلے تھے، وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ کوئی قبیلہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جی ہم سے سپیریئر کوئی اور آ جائے، ہم سے سپیریئر کوئی آ جائے، یہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اور قبیلے میں اگر کبھی کوئی قبیلے سے بغاوت کر لیتا تھا تو پھر وہ ایک کٹی پتنگ کے مانند ہو جاتا تھا کہ اس کو کوئی بھی لوٹ لے، کوئی بھی مار دے، کوئی بھی اس کو پھاڑ دے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے کہ قبیلے کے بغیر کوئی شناخت ہی نہیں تھی اس زمانے کے لوگوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے جتنے جید لوگ تھے وہ اپنے قبیلے کے پریشر کی وجہ سے، اپنے قبیلے کے پریشر کی وجہ سے نصرت نہیں کر سکے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے قبیلے کے خلاف جا کر اگر وہ مدد کرتے اور شیب ابی طالب میں آ جاتے تو وہاں مسائل ہی بڑھنے تھے، کوئی اور حل نہیں تھا، اور حل نہیں ہونا تھا، کوئی سپورٹ نہیں ملنی تھی ختم مرتبت کو، اس لیے کہ قبیلے میں رہتے ہوئے آپ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اب ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے کہ جب اب کوئی بھی شروع میں اسلام لے کر آیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی نیک نیتی سے لے کر آیا، اس لیے کہ شروع زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جی انسان کے، اب ہم ان کو منافق تو نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے کہ شروع میں ہر کوئی نیک نیتی سے لے کر آتا ہے، انفلوئنس کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی اسلام اتنا بڑا ہی نہیں تھا کہ کوئی ڈر خوف کی وجہ سے وہ مدد نہ کرتے، نہ ہی اسلام کو اتنا پھولا پھلا تھا کہ ان کے کوئی اپنے انٹرسٹ پیدا ہو جاتے اسلام میں، انہوں نے اس وجہ سے مدد نہیں کی۔ اسی طرح دیکھ لینا کہ جیسے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت کتنی مشکلات تھیں، قائد اعظم کے ساتھ کتنے لوگ تھے، لیکن وہی ان میں سے ہی چند لوگ جیسے ہی پاکستان بن گیا انہوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کر دی، وہ قائد اعظم کے خلاف ہو گئے، وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ چھوڑ کر اپنا انہوں نے الگ بنا لیا، کیونکہ اس مملکت میں ان کے پرسنل انٹرسٹ پیدا ہو گئے تھے۔ تو بعد میں تو جو ہو سو ہو، لیکن اس وقت شیب ابی طالب کے زمانے میں یہ پرسنل انٹرسٹ نہیں تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے مدد شاید نہیں کی۔ لیکن جب بعد میں یہ چیزیں اسلام پھولا پھلا اور ختم مرتبت کی ریاست بن گئی، ایک مدینہ کی ریاست بن گئی، وہاں پر لوگوں کے انٹرسٹ پیدا ہوئے، اور وہی وجہ ہے۔ اور پھر دوسری وجہ جو تھی، دوسرا سوال کہ جی اتنے جلدی کیوں مسلمان خلاف ہو گئے اہل بیت کے اور نبی کے ماننے والے ناصرین کے، اس کی سب سے بڑا وجہ بھی یہ قبائلی سسٹم تھا، اس لیے کہ یہ جو قبائل تھے یہ تمام قریش کہلاتے تھے، یہ قریش کبھی بھی نہیں سمجھتے تھے، یہ کبھی بھی نہیں کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، اور یہ ان قریش کو آخر تک یہی سب سے بڑا زوم تھا کہ نبوت آ گئی بنی ہاشم کے پاس، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ بتا دوں کہ خلافت دوم کے زمانے میں جس وقت جناب عبداللہ ابن عباس ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو خلیفہ دوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اے عبداللہ، تم بنی ہاشم ہم سے کیوں کھچے رہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم اب بھی سمجھتے ہو کہ ہم تم سے حسد کرتے ہیں، کہ یہ قریش ہم جتنے ہیں ہم تم سے حسد کرتے ہیں، تم سے اور بنی ہاشم سے؟ یعنی کہ وہی سوچ ڈیولپ آج تک تھی، اس وقت تک یہ سوچ ڈیولپ تھی ان کے اندر بھی، کہ انہیں پتہ تھا کہ جو جناب عبداللہ نے ان سے کہا تھا کہ حضرت میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، حسد کی جہاں تک بات ہے ہم تو جناب آدم کی اولاد ہیں، اور وہاں پر حسد ہی تھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کتنی معرفت کا جواب انہوں نے دیا، کیونکہ مولا کائنات کے وہ شاگرد تھے، مولا کائنات کے چچا زاد بھائی تھے اور شاگرد تھے، انہوں نے کتنی معرفت کا دیا کہ جناب آدم سے حسد کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا، جناب آدم سے حسد شیطان نے کیا تھا۔ تو جناب عبداللہ نے ان سے یہی کہا کہ یہ شیطان، مطلب انڈائریکٹلی یہی کہا کہ حسد ہم نہیں کیا، آدم نے حسد نہیں کیا تھا، شیطان نے حسد کیا تھا، اب اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کہیں۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہمارا حکومت سے کیا تعلق،
ہمارا حکومت سے کیا تعلق؟ ہم تو خاندان نبوت میں ہیں، نبوت اللہ نے عطا کی ہے اور اس پہ ہم بہت شکر گزار ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعنی کہ یہ پتہ لگا کہ اصل بنیاد جو تھی، اصل بنیاد یہی تھی کہ قبیلے والے، قریش والے یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ نبوت کیوں آ گئی بنی ہاشم میں۔ اس لیے ہر جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ قریش سے ہی جنگ ہے۔ بدر کی جنگ قریش کی جنگ، احد کی جنگ قریش سے جنگ، خندق کی جنگ قریش کی جنگ، یہودیوں کو انہوں نے ابھارا تھا۔ ایون خیبر کی جو جنگ تھی وہ بھی ان یہودیوں ہی سے تھی کہ جنہوں نے قریش کے کہنے پہ معاہدہ توڑا تھا۔ تو ہر جنگ میں قریش ہی آگے تھے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے بعد جب انہوں نے ثقیفے میں بٹھانا چاہا، ایک شورا بنائی، اس شورا میں بھی انہوں نے جو جتنے بھی مدینے کے لوگ رہنے والے تھے، جو انصاری تھے، جنہیں یہ انصار اور مہاجر کا لقب ختمی مرتبت نے نہیں دیا تھا بلکہ یہ اللہ نے دیا تھا کہ مکے سے آنے والوں کو مہاجر کہا تھا اور مدینہ سے رہنے والوں کو انصار کہا تھا۔ تو کسی انصاری کو وہاں پر انہوں نے آگے نہیں آنے دیا، اور ثقیفہ میں بھی جب انصار نے یہ حالت دیکھی تھی ان کی کہ یہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے تو وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ تو یہ قبائل کی جنگ تھی، اور یہ قبائل کی جنگ کہاں تک رہی؟ یہ قبائل کی جنگ آخر وقت تک رہی۔ اسی لیے جس وقت 6 رکنی کابینہ بنائی، 6 رکنی شورا بنائی تھی تیسری خلافت کے لیے، تو وہاں بھی انہوں نے یہ تمام کیا تھا کہ یہ سارے قریشی رکھے تھے، چھٹے مولا علی تھے، اور یہ انتظام تھا کسی بھی طرح حکومت مولا علی تک نہ چلی جائے۔ تو یہ اتنے کنزرویٹو معاشرہ تھا کہ اپنے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جب تک ان کے خاندانوں کے، ان کے لوگوں کے مفادات پورے ہوتے رہے، وہ اس کو اپنی اس حکومت کو مضبوط کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی تیسری خلافت میں خلیفہ سوئم نے اپنے خاندان کو انہوں نے اپنے چیزیں دینی شروع کی، ان کو زیادہ مراعات دینی شروع کر دی، تو پھر وہی قریش کے قبائل ان کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر جو تاریخ میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ تھے، کون 3 ہستیاں تھیں جنہوں نے جناب تیسرے خلیفہ کے ساتھ ساری انہوں نے مخالفت کی تھی۔ تو اصل جڑ جو تھی وہ خلافت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، اصل جڑ تھی قبائل کی، کہ وہ آخر وقت تک قریش اس چیز کو ہضم نہیں کر سکے تھے کہ نبوت آئی کیوں بنی ہاشم کے پاس۔ اسی لیے ناصرین کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا، اس لیے کہ ناصرین کے لیے اپنی نبی کی اور نبی کے دین کو بچانا بہت مشکل تھا، اور اس کو بچا کے انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی۔ تو اسی لیے ناصرین ایک پیمانہ نظر آتے ہیں پوری تاریخ میں، کہ اگر ناصر آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو پھر اس میں زمانے کا بیریئر نہیں ہے، اس میں یہ زمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی ہیں تو ناصر ہیں، نبی نہیں بھی ہیں تو ناصر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ناصرین سے ان کو چڑ تھی، کیونکہ نبی نے غدیر خم میں جب ایک یہ آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خاص اس دن کافر مایوس ہو گئے دین اسلام سے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ قریش نے اتنا تو ایکسیپٹ کر لیا تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے نرینہ، وہ یہی سوچتے تھے چلو کچھ عرصہ یہ رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، تو کچھ عرصے بعد ہم ان کے دین کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب غدیر خم میں 11 ہجری میں جب سن 10 ہجری میں جب ختمی مرتبہ نے غدیر خم کے مقام کے اوپر اس آیت کے آنے کے بعد خطبہ دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو اور اب جانتا تھا کہ مولائیت کے معنی کیا ہے،
اس لیے یہ قرآن کی آیت کے آئی کہ وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب نبی بھی چلا جائے گا، لیکن علی کی صورت میں محافظ اسلام دے کے چلا گیا، اور علی کی نسل اس کو تا قیامت اس اسلام کی پروٹیکشن کرے گی۔ تو ناصرین کے لیے کوئی زمانے کا بیریئر نہیں ہے، ناصرین قیامت تک چلیں گے، اور ناصرین آج بھی ہم اور آپ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم ناصر بننا چاہیں تو ہم بھی ناصر بن سکتے ہیں، دین کے ناصر بن سکتے ہیں۔ آج علی آج بھی موجود ہیں، آج بھی حفاظت دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پردہ غیبت میں مولا کائنات کا بیٹا آج بھی بیٹھا دین کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت سادات ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم نصرت دین کریں، امام کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ امام کے ساتھ ساتھ چل کر دین کی نصرت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا اہل تشیع کا یہ سب سے بڑا فرض ہی یہ ہے، ہمارا باعث تخلیق ہی ہماری خلقت یہ ہے کہ ہم نصرت دین کریں امام کے ساتھ۔ تو امام وقت کے ساتھ ہمارا یہ آج بھی اگر ہم نصرت کریں گے تو آج بھی ہم رسول اللہ ہی کی نصرت کریں گے، اور امام کے ساتھ مل کر اگر ہم جنگ کریں گے اور اپنے دین کی بقا کے لیے کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو قدرت نے ہمیں یہ نظام پرووائڈ کیا، تو نظام وہی ہوتا ہے جو پہلے دن سے لے کر قیامت تک آئے۔ تو پیمانہ کیا ڈیولپ ہوا؟ ہماری 3 دن کی گفتگو کا یہی خلاصہ ہے کہ نصرت ناصرین دین کو دیکھو، صحابہ کی سب کی اولیاء کی پیروی کرو، لیکن جو ناصرین نبوت ہیں، جو ناصرین اسلام ہیں، ان کو دیکھ کے چلتے رہو، اور ان کا جو ہے ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار ہم اپنے امام کی نصرت کریں، اپنے وقت کے علی کی نصرت کریں، اس لیے کہ وقت کے علی کی نصرت میں ہی بقا ہے۔ مولا کائنات نے اسی لیے کوفہ کے منبر پر آخری زمانے کے جو حالات بتائے ہیں، آخری زمانے کی جو علامات بتائی ہیں، اس علامات میں تمام علامات پوری ہو گئیں، اور یہ مولا نے اپنے خطبات میں کہا کہ ایک آخری وقت آئے گا کہ لوگوں کے جو میرے ماننے والوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا، اس لیے کہ ان کا امام پردہ غیبت میں ہوگا اور وہ اس کی نصرت کریں۔ بہت مقام ہے، دعا ہے کہ مولا ہمارے امام جلد از جلد ظہور کریں، جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ہم امام کی نصرت کریں۔ تو کیا مقام ہے ناصرین اسلام کا کہ وہ پہلا ناصر دین اسلام کا کہ جو اعلان نبوت کے بعد جس نے نصرت کا دعویٰ کیا، جس نے ہر قدم کے اوپر ختم مرتبت کی نصرت کی، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ ختم مرتبت کا وصال ہوا، لیکن علی خاموش رہے، اس لیے کہ ختم مرتبت نے مولا علی کو کہا تھا کہ علی تلوار نہ اٹھانا۔ اتنی مشکلات، اتنا مظلوم امام تھے کہ وہ اپنی بیوی کو ختم مرتبت کی اس برگزیدہ بیٹی کے اوپر ظلم دیکھتے رہے، ان کو تماچے لگتے رہے، ان کے اوپر دروازہ گرایا گیا، لیکن مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اتنا مظلوم امام کے رسول کے بعد وہ 20 سال تک خاموش رہے، اور طرح کی مشکلات اٹھائیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ان سے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں جب سلام کرتا ہوں تو لوگ اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو اتنا غریب امام، اتنا مظلوم امام کہ جس وقت 19 رمضان کو جب آواز آئی ہے کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور کیوں نہ کامیاب ہو، اس لیے کہ جس دن سے مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، نصرت رسول ہی کا ان کا مین کام تھا، صرف اور صرف نصرت دین میں اپنی زندگی گزار دی۔ اور بس عزاداران امام، کیا وقت تھا یہ جو آج کا دن گزرا ہے، پچھلی رات کیا وقت تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب سے بابا کے سربت لگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی بابا کی پٹی سے لگی ہی بیٹھی،
जनाब ज़ैनब ने बाबा की पट्टी को नहीं छोड़ा, फिर बिस्तर की पट्टी को नहीं छोड़ा, उससे लगी हुई बैठी रहीं कि मौला को जब भी गशी से उठते तो देखते कि ज़ैनब यहीं बैठी हैं, तो उनसे कहते कि जाओ ज़ैनब आराम कर, ज़ैनब कुछ देर को आराम कर लो, इसलिए कि तुम कब से बैठी हो। तो बीबी का ये जवाब था, बाबा मेरा आराम ख़त्म हो गया, बाबा मेरा आराम ख़त्म हो गया, बाबा आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाकर आराम करूँ। बस अज़ादार हो, ये आज की जो रात थी, पिछली रात गुजरी है, इस रात को मौला ने अपने तमाम बच्चों को जमा किया, मौला ने अपने तमाम बच्चों को जमा किया, सबको वसीयतें की, लेकिन एक ऐसी वसीयत की, मेरे मौला ने एक ऐसी वसीयत की कि जिस पे पूरे हरम में कोहराम मच गया। कि मौला ने जब इमाम हसन के हवाले तमाम ख़ानदान को किया तो उसके बाद कहा कि बेटी ज़ैनब मेरे पास आओ, बेटी ज़ैनब मेरे पास आओ, और कहा कि हुसैन बेटा मेरे पास आओ। तो जनाब ज़ैनब के हाथ में इमाम हुसैन का हाथ दिया और कहा कि ए ज़ैनब मेरे बेटे हुसैन की हिफाजत कर, इसको मैंने तुम्हारी हिफाजत में दिया। बस सदादारो ये सुनना था कि कोहराम मचा, तमाम लोग रोने लगे कि मौला ये समझ नहीं सके कि मौला ने ये बहन के हाथ में भाई का हाथ क्यों दिया। मैं कहूँगा कि घर वालों ज़रा थोड़ा सा 20 साल बाद देखना कि जब करबला में मेरा इमाम अकेला रह जाएगा और जब आखिरी रुखसत को वो खेमे में आएंगे तो जनाब ज़ैनब ही होंगी जो अपने भाई को आखिरी लिबास देंगी, वही अपने भाई को घोड़े पर सवार करके मैदान जंग में भेजेंगी। बस अज़ादारो ये वो वक्त था कि मौला का विसार रूह परवास की। जनाब ज़ैनब बैठी देखती रहीं, भाइयों ने गुस्ल दिया, जनाब ज़ैनब वहीं बैठी रहीं। और फिर एक मौका आया कि जिस वक्त तमाम भाई बाबा का जनाजा लेकर चलने लगे हैं, बाबा का जनाजा लेकर चलने गए हैं, तो जनाब ज़ैनब के ज़ब्त के सारे बंद टूट गए और उन्होंने फ़ौरन कहा, ए बाबा मुझे किस पर छोड़ के जा रहे हो, ए बाबा मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। बस ये जुमला बीबी के ज़हन में हर वक्त रहता। और 20 साल बाद जिस वक्त 10 मुहर्रम को शाम गरीबा के वक्त जिस वक्त जनाब तमाम शहीद हो गए, बीबी गरीबों को लेकर एक टीले पे बैठी हैं कि एकदम एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। बीबी समझ गई कि कोई आ रहा है। जब करीब आया तो बीबी कदमों से लिपट के कहने लगी, ए बाबा तुमने आने में बहुत देर कर दी, बाबा तुमने बहुत देर कर दी, बाबा मैं उचड़ गई। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्युहल मुनकलिबून इल्ला लिल्लाहि व इन्ना